أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान से मोहब्बत करने वाले अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको सबक नंबर 5 में खुशामदीद और इंतहाई मुबारकबाद कि अल्लाह के फजल से आज सबक नंबर 5 जो है, जिसमें हमने अजान के अल्फाज की मदद से अल्फाज के माना सीखने हैं। ग्रामर में आज एक नई इंशाल्लाह चीज़ करेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो चीज़ हम सीखेंगे ये हमें कुरान के हर सफ़े पर ये भी नज़र आएगी और कुरान से हमारा ताल्लुक और मजबूत होगा और हम इसके करीब आ जाएंगे और हमें लुत्फ़ आएगा और दिलचस्पी पैदा होगी। आज का नुक्ता तालीम भी, आज की क्लास की एक खसूसी बात यह है कि 1 घंटे में आप 4000 से ज़ायद बार आने वाले अल्फाज सीखेंगे। और उससे बढ़कर जो मुबारकबाद मैंने आपको दिया उसकी वजह यह है कि आज जब आप ये सबक पढ़ लेंगे जिसमें 13 नए अल्फाज सीखेंगे तो हमारे अल्फाज का काउंट जो है 19,471 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कुरान के जो टोटल अल्फाज हैं उसका 25%, 1/4 आज इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। पहले 5 लेसन, तो पहले 5 लेसन इस कदर अहम हैं कि ये कुरान के कितने 1/4 25,000 अल्फाज का तर्जुमा इन 5 लेसन की मदद से हम सीख सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त ये करूंगा आज की क्लास में भी तवज्जो से बैठें और उसके बाद ये जो 5 पहले लेसन हैं, अगर चांस मिले, मौका मिले, हफ्ते में एक दिन करके इसकी दोहराई कर लें तो ये 25,000 बाद ये अल्फाज कुरान में आते हैं। तो इसका फायदा उठाइए। 25% अल्फाज यानी 19,471 अल्फाज पहले 5 अस्बाक में कवर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हुए आज के सबक की तरफ चलते हैं। अजान किसको कहते हैं? अल्लाह की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए जो दावत दी जाती है और ऐलान किया जाता है उसको कहते हैं अजान। तो ये शुरू में ही ज़हन नशीं कर लें कि कोई आपका प्यारा मोहब्बत करने वाला आपको दावत दे तो आप इनकार नहीं कर पाते, और जब कायनात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दावत दे रहा हो और अल्लाह के आओ मुझसे मिल लो, आओ कामयाबी की तरफ, ये तुम्हें दावत है और ऐलान है, तो ये हमारी बदनसीबी होगी कि हम इतने खसूसी ऐलान को मिस कर दें। तो आइए, सबसे पहले अज़ान के अल्फाज आप रोज़ाना सुनते हैं और मुझे उम्मीद है अक्सर अहबाब को याद भी होंगे, और जो मर्द हज़रात उन्हें तो ज़रूर याद होने चाहिए, सभी को याद होने चाहिए। और हैरत होती है, बाज़ औक़ात हम मसाजिद में देखते हैं किसी को कहा जाए अज़ान दे दें तो लोग शशोपंज में पड़ जाते हैं। तो ये हमें आना चाहिए 5 मरतबा रोज़ाना जो अल्फाज हमें सुने, अगर वो भी ना याद हो तो है ना हैरत की बात। तो आज आप एक दफ़ा फिर सुने, इस पर गौर करें, फिर इंशाअल्लाह फरमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हमने ये अल्फाज हम रोज़ाना सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का माना सबसे बड़ा, और इसकी हैयत क्या है, कैसे बना? कबीर बड़ा, अकबर बहुत बड़ा, कसीर जैसे ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा। तो ये कंपैरेटिव वो होता है कबीर से अकबर है। लेकिन अकबर मिन, अल्लाह किससे बड़ा है बताएं? तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए हम जब इसका तर्जुमा करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, कोई है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। बाकी दुनिया की हर चीज, कायनात की हर चीज के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है और वो अकेला यकता और तन्हा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हर चीज उसने बनाई है, वो कुव्वत और इज्जत वाला है, वो शान और शौकत वाला है। हर अच्छी सिफ्त में उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबिल नहीं है। और जिस कदर हम अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे उतना ही दिल से तारीफ निकलेगी, उतना ही हम अच्छी तारीफ कर पाएंगे, उतना ही दिलो दिमाग पर असर होगा, उतना ही हमारे बयान में जान पड़ेगी और उतना ही यकीन बढ़ता जाएगा कि बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, और इतना बड़ा है कि मेरी सोच और मेरे वहमो गुमान में नहीं आ सकता।
تو اب جو سب سے بڑا ہے اس کی دعوت آ رہی ہو اور میں سوتا رہوں تو میرے لیے یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. تو پھر مجھے سوچنا یہ ہے کہ میں نے کس کو بڑا مانا, میں نے کس کی بات سنی, میں نے اس سب سے بڑے کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے نفس کی بات سنی. تو اللہ مجھ پر رحم فرمائے, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ ہمیں اللہ اکبر کے فلسفہ اور معنی کو سمجھنے کی صحیح توفیق دے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اے اللہ, میں تجھے اپنی زندگی میں سب سے بڑا مانوں, تو مجھے توفیق دے, تو مجھے باقی سب یعنی میں اپنے نفس, خاندان اور لوگوں کی باتوں کی بجائے فضیلت دوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں خاندانی روایات کو کے سامنے اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں, اور یہ نفس والی بات نماز کے حوالے سے جیسے میں نے کی, اور دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو نماز چاہے جاتی رہے. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے ہی بڑا مانیں, بس تیری بات مانیں. تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, انتہائی خوبصورت کانسیپٹ اور معنی آپ کو آتا ہے, ایک دفعہ اچھا سا پڑھ لیجئے. یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ اللہ سب سے بڑا اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. اذان کے الفاظ آگے چلتے ہیں, اور جو خوبصورت لفظ آگے آتا ہے وہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو پہلا لفظ ہے اشہدو, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو, اشہدو میں لفظ شہادت چھپا ہوا ہے, شہادت یہ شہید, شہادت گواہی دینا ہوتا ہے, شہید اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. تو اس ریفرنس سے آپ اس لفظ کو یاد کر لیں. اشہدو کا جو آ ہے نا, اس کو سمجھے آئے, آئے انگلش والا آئے, میں آگے چل کے انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے گا. تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, اسی سے ملتا جلتا آپ نے شروع میں پڑھا تھا اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. سو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی؟ ان. اب جو لفظ ہے نا ان, آج کے سبق میں بڑی زبردست چیزیں ہیں, اور اگر آج کے کلاس کو ویسے دیکھا جائے اکیلے تو تقریباً قرآن میں آنے والے 4 اور 3 7 8 اور 5 یعنی 13,000 الفاظ انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم کور کر رہے ہوں گے. تو آپ نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ کلاس کے بعد ایک نظر ان کو دیکھنا ضرور ہے. تو یہ جو لفظ آ گیا ہے ان, اس کا معنی ہے کہ, جیسے اردو میں کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ, تو میں گواہی دیتا ہوں کہ 571 بار ہے قرآن میں ان. اچھا جب پڑھیں گے ہم تو اشہدو ال, یہ عربی کلیہ کی وجہ سے جزم کے بعد چونکہ شد آ رہی ہے تو ادھر ملائیں گے, لیکن جب الگ کر کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ان. تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ. لا کا معنی ذرا بتائیں, آپ لوگوں نے پہلے پڑھا تھا, کیا معنی ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور کسی کو یاد ہے کتنی بار تھا قرآن میں؟ ویسے یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, آپ کو یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی لفظ قرآن میں کتنی بار ہے. یہ آپ کو یاد ہے بہت بڑی تعداد میں 1600 بار تھا قرآن میں. تو آئیے یہ نہیں سے ملتے جلتے جو ہے نا الفاظ سیکھتے ہیں جو قرآن میں 4000 سے زائد بار ہیں. ایک ماں آپ نے پڑھا ہے, ماں, ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں, اس سے ایک معنی ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھ لیں. ویسے ماں سوالیہ بھی ہوتا ہے کیا, اور ماں کا معنی جو, نیکسٹ کرنے والا بھی. اسی کورس میں ہم انہیں استعمال بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی کہ کہاں ماں کا کون سا معنی ہے. ابھی السلام علیکم سر, پلیز کسی کا مائک آن ہے اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے, پلیز. جی, آپ سے درخواست ہے اپنا مائک آف رکھیں تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو ماں کا معنی نہیں, کیا اور جو, 3 معنی ہوتے ہیں اس کے. اور لا کا مطلب نہیں, یا پہلے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح لم بھی ایک لفظ ہے, لم, لم کا مطلب نہیں, ڈڈ ناٹ والا ماضی کے حساب سے. اور ایک ہے لن جس کا مطلب ہے نہیں, ول ناٹ, ہرگز نہیں, ول ناٹ والا اس کے حساب سے. جی لم کے ٹائم پر آپ کی آواز چلی گئی تھی سر, واپس بولیں گے آپ؟ جی سوری, کیا کہہ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟
جی سر آ رہی ہے. اچھا تو ما کا مطلب نہیں کیا اور جو، اور لا کا مطلب نہیں، اور لم کا مطلب نہیں ڈڈ ناٹ ماضی کے حساب سے، اور لن ہرگز نہیں ول ناٹ اس حساب سے. تو یہ جو ٹیبل ہے، اچھا میں آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں. آپ جو ہے نا موبائل کے اوپر اپنے اس کی اسکرین شاٹ لگا لیا کریں. میں پی ڈی ایف بھیجتا ہوں نا آپ کو، اس کو کھولیں، اسکرین شاٹ لیں، وہ بیک گراؤنڈ میں لگا دیں. 1-1.5 دن اس کو دیکھتے رہیں، یا پاکٹ کارڈ ہے اس میں دیکھ لیں، پھر یہ انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں. اور اگر قرآن میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں گے اس سے بہتر تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اشہد ان اور لا الہ، لا نہیں الہ. الہ کا لفظ جو ہے الہ یعنی معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع ہے آلہہ. کیا جمع ہے؟ آلہہ. اچھا اب مجھے بتائیں آلہہ میں تو گولتا آ رہی ہے، تو اب آج ایک کلیہ سن لیں غور سے. ساری زبانوں میں یہ ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. عام طور پہ ہم نے آپ کو کلیہ بتایا ہے کہ گولتا جس لفظ کے آخر میں آئے وہ مؤنث کے لیے استعمال کریں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوگا، ایکسیپشنز ہوں گی. سو ہم نے ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے اپنے دماغ کی. کوئی بھی رول جب آئے گا اس میں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. سو الہ معبود سنگولر ہے، اور اس کی جمع میں آیا ہے آلہۃن یا آلہہ، یعنی زیادہ معبودوں کے لیے یہ اس کی جمع ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یاد رکھنا. یہ ہو سکتا ہے آپ کو آ جائے اسسمنٹ میں. الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ الا سوائے اللہ، اللہ کے. تو اللہ کا لفظ تو چونکہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ یہ کہ، تو اللہ سوائے اللہ، اللہ کے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. اور یہ کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے جو آپ نے کہی، آپ نے بہت بڑی گواہی دی ہے. تو ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے الہ کے معنی پر غور کیجئے. یہ بڑا زبردست لفظ ہے. الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو ایک مسلمان کے لیے ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جسے ہم سجدہ کریں، مدد مانگیں، توکل کریں، شکر کریں اور جس کا حکم مانیں. تو اب جب آپ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آپ نے کہا میں شہادت دیتا ہوں، اور شہادت کیا ہوتی ہے؟ صرف منہ سے نہیں دیتی جاتی. منہ سے میں کچھ کہہ رہا ہوں اور میرا عمل اس کے مخالف کرے، نہیں. میرا قول اور فعل اس میں مطابقت ہو جائے کہ میری باتیں اور میرا عمل، اور ہر جگہ زندگی کے ہر لمحے میں. یہ نہیں کہ مسجد میں تو میری باتیں اور عمل مختلف ہوں اور کسی اور موقع پر بالکل مختلف ہوں، تو یہ بھی مناسب طریقہ نہیں ہے. تو ہر جگہ وہ یہ بتائے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں اللہ گواہی سے دیتا ہوں. محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اور اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. سو یہ ٹیکنو 6 کوئی ہے، آپ کی مہربانی، آپ کو پلیز آپ اپنا مائک آف کریں گے، بار بار آن کر لیتے ہیں. اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو پیرنٹس سے درخواست ہے کہ آپ پلیز ساتھ بیٹھا کریں. معذرت، اس سے سب کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو اچھا نہیں لگتا کہ بار بار ایک بات کہی جائے. جی سو اسی کی عبادت، اسی سے مدد، اسی پر بھروسہ. ٹھیک ہو گیا جی. سو زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلنا، نہ کہ اپنی مرضی اور خواہشات کی پیروی کرنا. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی دعوت دینی ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا کہ یہ لوگوں پر گواہی دے گی، لوگوں کو بتائے گی اسلام کیا ہے. اور پھر ہمیں یہ جو وعدہ ہے، یہ جو شہادت ہے، بار بار یاد کرائی جاتی ہے، اذان میں الفاظ، اقامت میں، تشہد میں، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس سے بالکل دور ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے.
کہ اللہ ہمیں اس قابل کر کے ہم اس گواہی کو خود سمجھیں اور پھر تیرے بندوں کو اور کائنات کے ہر شخص تک اس کو پہنچائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور اس کے وجود کا باعث یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار اور اظہار کیا جائے۔ تو اسے ایک نظر پڑھ لیں۔ ایکسکیوز می سر، السلام چلیں علیکم۔ جی، اس کے الفاظ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اشہد کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے، میں گواہی دیتا ہوں، انا پیچھے تھا ان، یہ ہے انا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، وہ بھی 500 سے زائد بار تھا، یہ بھی 300 سے زائد بار ہے، دونوں کا معنی کیا ہے کہ۔ یہ جو ان اور انا ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور دونوں کے لیے مثال چاہے آپ اذان کی یاد رکھ لیں، اشہد ان کہ اور اشہد انا، دونوں کا معنی کہ۔ اب اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اس سے ملتے جلتے بھی کچھ الفاظ ہیں، ایک بڑا عام ہم بولتے ہیں روزانہ اپنی اس میں، تو وہ ہے ان۔ سر آپ نے کیا بولے ان کا، آپ نے کیا بولے اشہد ان کا کیا بولے آپ نے؟ سسٹر آپ درمیان میں میرا خیال ہے آپ کے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی سے ایشو ہوتا ہے، تو بعد میں ویڈیو میں دیکھ لیا کریں، ان اور انا یہ دونوں الفاظ آئے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں کا مطلب ہے کہ، اور ایک یہ لفظ ہے ان۔ اب دیکھیں مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ سر اعراب سے کوئی لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے، اعراب سے فرق دیکھیں کتنا پڑتا ہے۔ وہاں پر الف پر زبر ہے تو ان بنا تو مانا تھا کہ، ان جو ہے ان اس کا معنی بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد آیا آپ بولتے نا انشاءاللہ، عام روٹین میں بولتے ہیں اگر انشاءاللہ، اگر اس مثال سے یہ معنی یاد رکھنا آپ نے، اگر تقریباً 700 بار ہے قرآن میں یہ ان، اور پھر اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے انا، بے شک، انشاءاللہ کے لیے، اور انا آپ عام طور پہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سو بے شک کا لفظ 1534 بار قرآن میں۔ اب یہ چار اگر آپ دیکھیں جو ابھی ہم نے 2 منٹ کے اندر پڑھے ہیں، یہ والا ٹیبل اگر آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے ایک دن موبائل پر لگا دیں اور سارا دن وقتاً فوقتاً ایسے ہی چلتے پھرتے، کوئی بیٹھ کر نہیں، 1-2 سیکنڈ اس کو دیکھتے رہیں، تو انا دونوں کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب بے شک، 3000 سے زائد بار قرآن میں آنے والے الفاظ کا معنی۔ اب ہونا کیا چاہیے، آپ قرآن اٹھائیے اور آپ قرآن کو کھولیے رینڈملی کہیں سے، اور پھر آپ کو چاہیے یہ آج کی ہی دن میں، یہ پہلی لائن جو میں نے کھولی ہے اس میں آ رہا ہے فائن، تو ان کا لفظ جو ہے وہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہوئے یہ محسنات پارہ کھلا ہے، سورہ نساء چل رہی ہے، اس میں آگے لکھا ہوا ہے ان المنافقین، تو یہ ان لکھا ہوا ہے بے شک والا، تو یعنی تقریباً آپ کو یہ کہیں نہ کہیں آگے ملتے جائیں گے، آگے پھر آ گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، پھر آگے چل کے تو قرآن میں آپ کو یہ الفاظ آگے پھر آخری لائن میں لکھا ہوا ہے ان اگر والا، تو یہ اتنی بار ہیں قرآن میں یہ چاروں۔ اگر آپ ایک دن بیٹھ کے بچوں کے ساتھ خود گھر میں ذرا قرآن میں اس کو نکال کے ڈھونڈیں، دیکھیں، معنی کو ایک دفعہ غور کریں، انشاءاللہ ایسا پکا ہو جائے گا کہ پھر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، مزہ بھی آئے گا قرآن یعنی اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے۔ تو اگلا لفظ ہے محمد، تو اشہد ان محمد رسول اللہ، سو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور آپ کو حدیث پتہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی درود شریف پڑھا ہوگا، تو جب بھی ہم یہ نام سنیں تو کم از کم ہم کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگلا ہے جی رسول اور رسول، کیا ہو گیا، رسول اور رسول، تو آپ نے رسول اور رسول اللہ تھا نا، تو اس سے جمع بن گئی، وہ کیا بنی، رسول، تو یہ جمع
اچھا اب دیکھیں یہاں بھی ذہن میں رکھیں, ایک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جمع کیسے بنتی ہے اسم کی, واو نون یا نون سے, وہ بھی جمع بنتی ہے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے الہ کی جمع کیا بنائی ہے, ذرا سارے بولیں, اپنے کان کو سنائیں. تو وہ بالکل ڈیفرنٹ جمع بنی, آلہۃن. ابھی دیکھیں رسول سے جمع کیا بنی ہے, رسل. اور شروع میں آپ کو یاد ہے تو اس طرح سے ہم مختلف جگہوں پر جو آپ الفاظ دیکھیں اور اس کی جمع دیکھیں, اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ یوں بھی جمع بنتی ہے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہاں سے ہم نے کیا گواہی دی, وہی میری باتیں اور عمل بھی, اور زندگی کی ہر جگہ پر کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے. لہٰذا ان کی کوئی کہی ہوئی بات, ان کے احکامات میرے لیے حق و باطل کی کسوٹی ہے. جو سنت میں ہے وہ حق ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. سو اس طرح سے انشاءاللہ یہ گواہی ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہے. سو آپ کی اطاعت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں, کسی لاجک کی. جو آپ کو پسند ہو مجھے پسند, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آگے آیا حی علی الصلاۃ. تو حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. اللہ کا مطلب آپ نے کل پڑھا تھا, کوئی مجھے بتائے کیا معنی تھا جب ہم نے کہا تھا علیہم پر, پر. ہاں نہیں, اس کا مطلب تو پر ہی ہے. یہ ذہن طرف جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا, یہ پریپوزیشنز کی طرح ہے. حیا علی کے ساتھ جب آیا تو اردو ترجمے میں اس کو ہم یوں پڑھیں گے تو زیادہ میننگ فل ہوگا, آؤ طرف. کس کی طرف؟ الصلاۃ. صلاح کا معنی آپ سب کو آتا ہے, کس کی طرف؟ کیا مطلب صلاح کا؟ نماز کی طرف. ٹھیک ہے جی, حیا علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ. نماز کی طرف. صلاح کے اینڈ پہ گولتا تھی, اس کی جمع بنی الفتاء سے. ٹھیک ہے, تو صلاح صلوات, یہ وہی مؤنث اور مؤنث کی جمع. اور حیا علی الفلاح, آؤ طرف کس کے؟ الفلاح. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. تو ہم کہتے ہیں نا فلاح آخرت, فلاح دارین, دونوں جہانوں کی کامیابی. تو کامیابی کس میں ہے؟ حی علی الصلاح, نماز کی طرف آنے میں. اللہ فرما رہا ہے نماز کی طرف آؤ, آؤ فلاح کی طرف, یعنی نماز کی طرف آنا ہی کامیابی ہے. تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھ لو جہاں پہ بھی گھر میں ہو, نہیں, بلکہ مسجدوں کی طرف آؤ. یہ اجتماعیت کا دین ہے, اکٹھے ہوگے نماز کو آؤ گے فلاح ملے گی. اور پھر نماز کے ہر طرح کے فائدے ہیں, دینی, دنیاوی, معاشرتی, ہر طرح, دل و دماغ کے بھی فائدے ہیں. کہ نماز کامل ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. نماز پر پڑھیں گے, قرآن پر غور کریں گے, ہدایت کا راستہ کھلے گا, ایمان میں, عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا, اور آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ دنیا کی فکروں سے آزاد ہوگا. تو نماز کے دیکھیں نا کس قدر روحانی فائدے ہیں. اچھا, اس میں کچھ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں, لیکن تو اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اس کو سکون سے پڑھیں, اچھی ادائیگی کریں. اور اب آپ کو معنی بھی آتا ہوگا انشاءاللہ, تو اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی طرف توجہ دیں. اور جسمانی فائدے ہم سب کو پتہ ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں, نماز کے لیے آنا جانا, سجدہ کرنا, کھڑے ہونا, بیٹھنا, وقت کی پابندی. بہترین ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ نمازوں کے حساب سے بن جائے کہ ظہر سے پہلے یہ کرنا, اس کے بعد عصر سے درمیان یہ, مغرب سے عشاء کے درمیان یہ, تو انشاءاللہ بہترین پلان بنے گا. تو ہر طرح کے فوائد. اور پھر معاشرتی اجتماعی فائدے, لوگوں سے ملنا, مسجد میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور پھر آخرت کا فائدہ تو ہے ہی کہ نماز سب سے اہم ترین عبادات میں سے ہے, جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. تو سارے فائدے اٹھائیے, اس لیے کہا گیا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. اور تذکیر, یاد دہانی ہے, فلاح کامیابی. انسان جو ہے نا
یہ فطرتاً کیا ہے، یہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے کہ مجھے کس میں فائدہ ہے. اور عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں میں نماز کے لیے گیا نا میرا یہ کام رک جائے گا، یہ نہیں ہوگا. دکاندار سوچ رہا ہے کہ میرے گاہک آئے گا پیچھے سے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ اس نادان شخص کی طرح ہے کہ اس نے جانا تو تھا اس سمت میں پشاور اور نکل گیا اس سمت میں لاہور. تو ہر قدم جو ہے نا اس کا فاصلہ اپنی منزل سے بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کی بجائے. تو جب میں نماز کو ایک طرف رکھ کے باقی کاموں میں لگ جاتا ہوں تو میں فلاح کے راستے سے ہٹتا جا رہا ہوں، فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو مجھے یہ چاہیے کہ پہلے نماز پر توجہ دوں، پھر باقی زندگی کے کام. تو اس پر غور کیجئے، ایک نظر دیکھ لیجئے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. جی، پھر اذان کے خاتمے پر، اختتام پر پھر وہی شروع والے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور یہ الفاظ دہرا کر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ کو بڑا مانتے ہوئے آ جاؤ نماز کے لیے تو تمہارا فائدہ، نہ آؤ تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی عظمت و ہیبت میں کسی طرح کا فرق نہیں پڑے گا. نقصان کسے ہوگا؟ تمہیں. اللہ کا تو تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. لہٰذا فائدہ دنیا و آخرت کا اللہ کی پکار پر لبیک کہنے میں ہے. اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انتہائی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ویسے بھی ہمیں ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے، معنی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جنت میں داخل ہونے کی کنجی بھی ہے. اور احادیث میں آیا کہ قریب المرگ شخص جو ہوتا ہے، the one who is on the death bed, he must be insisted and educated to say لا الہ الا اللہ، کہ وہ بار بار لا الہ الا اللہ کہے، سو موت کو یاد رکھتے ہوئے بھی، تاکہ یہ کلمہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہو. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق تکمیل کو پہنچا. ہم یہاں بریک لیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ پوچھئے، اور پھر انشاءاللہ ہم گرامر کی کلاس کی جانب بڑھیں گے. جی برادر سید نعیم رضا صاحب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا ایک کوشچن تھا کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سر، اور اذان میں اور اس میں کوئی فرق ہوتا ہے سر؟ اشہد ان محمد رسول اللہ اور کلمہ شریف میں، اس میں سر ادائیگی میں بس تو وہی ملتے جلتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کا ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. جی، تو وہی آپ دے رہے ہیں. یہاں پر وہی الفاظ گواہی کا ساتھ اشہد لگا ہوا ہے. تو عمومی زندگی میں مسلمان ہونے کے لیے شرط بھی یہی ہے، اور یہی گواہی ہمیں بار بار روزانہ یاد کروائی جا رہی ہے. تو یاد کروائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف دیز آر ناٹ میئر ورڈز، یہ الفاظ نہیں ہیں کہ بس دہرا دیے ڈیٹس اٹ. تو وہ ساری چیزیں کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. جی سسٹر بشرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا چاہیے، جی لیکن جب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا کہنا چاہیے یا جی صرف لا حول ولا قوت الا یہ ایسے ہی ہے، باللہ؟ بالکل مختلف حدیث کے حساب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہی بہتر طریقہ ہے. عمومی جو لوگ ہیں، ہماری بہن نے اچھا ہے کہ اس طرف توجہ بھی دلوا دی کہ اذان کے الفاظ کو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ دہراتے رہیں
اور یہ ضرور کوشش کریں کہ اذان کے وقت جو ہے خاموشی ضرور اختیار کریں، کم از کم بولیں نہیں، شور نہیں کریں، اس کا احترام کریں۔ تو آئیے جی اب ہم انشاءاللہ گرامر کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج گرامر میں بڑی مزے کی چیز ہے، ہزاروں کے حساب سے آنے والے قرآن میں الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گرامر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج؟ ہم لفظ کی قسمیں۔ اس سے پہلے آپ پڑھ رہے تھے اسم، ہم نے کہا تھا یعنی الفاظ کلمے کی قسمیں اور اسم۔ اب ہم پڑھیں گے لفظ یا کلمے کی قسمیں اور ان میں سے حروف اور حروف جر، اور ان میں سے بھی آج کی کلاس میں صرف 3، لی، من اور ان، اور یہ آپ نے کسی نہ کسی ریفرنس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ان کا ایک نیا استعمال انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا ٹی پی آئی۔ تو ذرا ہو جائیں ریڈی، فریش اپ ہو جائیں۔ ابھی تو بیٹھے آپ یوں آرام سے مجھے سن رہے تھے نا، اور آدھے سو بھی رہے تھے، تو ذرا ایکٹیو ہوں۔ کیا کریں گے ہم؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے۔ تو جب اشارے ہوں تو ذرا خوب محبت سے جم کر ذرا انرجی کے ساتھ اشارے کیجئے، اور پھر دل سے کیجئے کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور مل کر کیجئے کہ یہ دینی اجتماعیت کا ہے۔ تو ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ آج کا سبق بھی پڑھنا ہے۔ کل کے سبق کے حوالے سے ہلکی سی دہرائی، یہ ریویژن کی کلاس میں ہماری بہن سسٹر فائزہ آپ لوگوں کو کروا رہی تھیں، آپ بڑی اچھی کر رہے تھے۔ تو بتائیں آپ میں سے کون کروائے گا کہ مذکر سے مؤنث آپ نے یہ اشارے بھی سیکھ لیے، ہوا کا اشارہ کدھر، یا کا کدھر؟ تو چلیں، سسٹر بشرا بازی لے گئی ہیں، سب سے پہلے یہ کہہ دی ہیں جی میں کرواؤں گی، کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ترجمہ بھی کروانا ہے یا صرف؟ کروا دیں تو اچھی بات ہے۔ ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ربہ اس کا رب یعنی میل کا، ربوہا اس کا رب، دینہ اس کا دین میل کا، دینہا اس کا دین فیمیل کا، کتابہ اس کی کتاب یعنی میل کی، کتابہ آپ اس کی آسانی کتاب کے لیے یوں فیمیل کہہ کی۔ سکتے ہیں، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولہ جی ٹھیک ہے، اس مرد کا رسول، کہ رسولہا اس عورت کا۔ اس عورت کا رسول، جی ٹھیک ہے۔ اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام۔ ماشاءاللہ، تو یہ کافی ہے، مجھے امید ہے آپ نے کل پہلے دہرائی کر چکے ہیں۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ ایک تو ہوا وہ مرد، اور ہیا اس کی مؤنث ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ یہ۔ تو آپ سے اگر یہ سوال آئے ہوا کی مؤنث تو کیا کہیں گے؟ ہیا، اور ہیا کا مذکر ہوا۔ اور ضمائر میں سے پھر اگر آپ نے ٹکڑے جو اس کے دیکھے پوزیسو کیس میں ہو اور اس کا ہا، ہو کا مطلب اس کا، ہا بھی اس کا لیکن اس مؤنث کا، یہاں پہ کس کا تھا؟ اس مذکر کا۔ تو یہ کانسیپٹ ہمارا الحمدللہ پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسم کو آپ پڑھ چکے ہیں، فعل انشاءاللہ آگے آج حرف کی بات کریں گے۔ تو حرف کو ذرا دیکھ لیں، حرف کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حرف کی تعریف یہ ہوتی ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، ان کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ حرف کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثالوں میں بی، لی، من، فی، انا، آج آپ نے پڑھا، ان پڑھا، ان پڑھا، یہ سارے بھی ہیں۔ تو لیکن ہم نے آج جو ہے حروف جر اور اس میں سے جو حروف کریں گے، اچھا ایک آسان تعریف اور بھی ہے، اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہوتی ہے عربی میں۔ جو اسم ہے اس کی نشانی آپ کو پتا ہے، فعل انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں کور کریں گے، تو جو اس کے علاوہ بچ جائے وہ سارے حروف ہیں۔ تو بہرحال آج کی کلاس میں ہم نے 3 ان میں سے پڑھنے ہیں۔ ایک تو لا یا لی ہے، یہ موقع کی مناسبت سے لا یا لی بن جاتا ہے، معنی ایک ہی رہتا ہے، لیے۔ پھر ہے من اور پھر ہے ان۔ تو یہ جو لا یا لی ہے یہ کہیں پڑھا ہے ہم نے؟ ذرا کون سب سے پہلے مجھے بتائے گا، اور مثال یاد ہے آپ کو، ذہن میں ہے؟ للہ، اللہ، ایکسلنٹ۔ اس لا کا مطلب ہے یعلم، آپ کو یاد لا ہے تو الہ الا اللہ۔ ہاں یہ یاد رکھیں، ہم نے کہا تھا الحمدللہ، تو للہ اللہ کے لیے، تو معنی پھر پکا ذہن میں ہو گیا، کبھی بھی نہیں بھولے گا، مثال کی وجہ سے۔ اچھا من بھی کہیں پڑھا ہم نے؟
بتائیں. من الشیطان शैतान من کیا معنی پڑا تھا من کا؟ من الشیطان الرجیم. ہاں سے سے، من کا معنی ہم نے پڑھا تھا سے. الحمدللہ 3000 سے زائد بار ہے یہ قرآن میں. تو آپ کو کرنا چاہیے نا کسی دن بیٹھیں جگہ جگہ ڈھونڈیں، بچوں کے ساتھ مل کے خود ڈھونڈیں، انجوائے کریں کہ اچھا یہاں بھی من نظر آ رہا ہے. یہ ابھی دیکھیں میں نے کھولا قد افلح 18واں پارہ کھولا ہے سورہ مومنون، پہلی لائن میں آ رہا ہے ما تسبق من امتن. تو ساتھ ہی مجھے اس کا معنی آتا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ مجھے اور کچھ نہیں تو کم از کم پہلے ہی شروع ہوتے ہی ایک لفظ ایسا ہے جس کا معنی مجھے آتا ہے. اور پھر یہ بار بار چکے ہے اتنی بار قرآن میں آگے پھر مجھے نظر آ گیا ہے. اب دیکھیں رینڈملی میں دیکھ رہا ہوں تو من الطیبات، یہ من کا لفظ پھر مجھے اس میں نظر آ رہا ہے. تو ایک ہی صفحے کے اوپر پھر آگے نظر آ رہا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. تو یوں آپ نے یہ الفاظ پکے کرنے اپنے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو یہ دو تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ ان بھی ہم نے پڑھا ہے. کوئی بتائے گا کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ انہما نہیں، ہم نے پڑھا ہے अशहदु अन ला इलाहा نہیں، یہ وہ آئین والا ہے، وہ تھا ان والا. پلیز یہ بردر حذیفہ ذرا غور سے اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو یہ ہے عن جو آپ نے کہا ہے رضی اللہ عنہ، انہو اللہ راضی ہوا اس سے، یعنی اس کے ساتھ، انہو. اور عن ہے اس عورت کے ساتھ. تو اس کے معنی میں عام طور پہ اردو کے ساتھ تو ہم سے لکھتے ہیں نا، آپ سے یعنی آپ کے ساتھ، اور ایک سے ویسے استعمال ہوتا ہے یا بارے میں. تو یہ ہم نے، تو اس کا مطلب یہ تو تینوں ہم نے پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں تو کام آسان ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. سو یہ دیکھیں وہی باتیں آ گئیں، لی یا لیے، لا اور لی کا مطلب لیے، للہ مثال، من سے، من الشیطان سے. اور جو نیا لفظ بھی نیا نہیں ہے بلکہ عن بھی آپ سب نے بتا ہی دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ یا سے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم بڑا آسان سا کام کریں گے ٹی پہ استعمال کر کے. آپ کو پہلے ہی ضمائر کا ٹیبل آتا ہے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اور ہم نے مؤنث کا بھی پڑھ لیا ہوا ہے ہا، ہے نا، ہو کا الٹ پڑھا نا ہا. تو ان کو ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے اور سینکڑوں الفاظ بننا شروع ہو جائیں گے. ایزی. یہ دیکھیے یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 5000 بار ہیں قرآن میں. تو لی، من اور عن، اور یہ 7 جو ہے نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس کے ساتھ جوڑنا ہے. کیسے جوڑنا ہے؟ یہ لیں، پہلا ہے نا الحمدللہ لیے، تو یہ میں جوڑنا شروع کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب لی جڑا نا ہو کے ساتھ تو کیا بن گیا؟ اچھا یہ لی بھی ہو سکتا ہے، لا بھی ہو سکتا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. تو یہ بنا یہاں لاہو، اس کے لیے، لہم، ان سب کے لیے، لکا، تمہارے لیے، آپ کے لیے. یہاں پہ سنگل ہے، سنگولر کے لیے. ٹھیک ہے، لی. اب یہ دیکھیں لا لی بن گیا یا کی وجہ سے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور مؤنث والا بھی چاہے ساتھ خود ہی بنا لیں، لہا اس عورت کے لیے. آسان، کوئی مشکل کانسیپٹ نہیں ہے، ویری ایزی. آسان ہے لیکن 1200 بار ہے قرآن میں. کتنی دیر میں ہم نے کر لیا؟ اب ہم نے پریکٹس اچھی سی کرنی ہے. تو آئیے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ سارے کریں، سب ہاتھ ہلائیں. جو ہاتھ نہ ہے نا ہلائے اور اشارہ نہ کرے وہ پتھر کا ہو جائے. تو آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا. تو چلے ذرا، لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. ایزی. چلیں ایک اور مرتبہ کر لیں پھر آپ کروائیں گے. تو لیکن آپ کی پریکٹس یوں ہو جانی چاہیے، آپ کو یوں آنا چاہیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا تمہارے لیے، لی میرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. تو کل جو آپ ریویژن سیشن میں کرائیں گے نا، وہاں آپ سے کمپٹیشن کرنا ہے کہ کون زیادہ کل سے مراد آنے والی کلاس میں زیادہ روانی سے کروا سکتا ہے. چلیں جی عثمان چودھری آپ پہلے
प्रैक्टिस करवाएं टेबल। लहू उसके लिए, लहुम इन सब, आपका माइक म्यूट हो गया। लहू उसके लिए, जी लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लहू लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। एक्सीलेंट। बिनते वली करवाइए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। माशाल्लाह। सिस्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। माशाल्लाह, देखिए हमारी बहन ने कितनी तेज से, कितनी रवानी से उसको कितनी जल्दी सीख लिया। ब्रदर फराज। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। माशाल्लाह, ये है लाका, ठीक है, और लहा भी। तो आइए इसकी और बेहतर समझने के लिए हम इसको अरबी बोलचाल में ढाल लेते हैं। तो हम कह रहे हैं जी कुरान सबके लिए, कुरान सबके लिए। तो इस बात की तरफ इशारा करते हुए अगर मैं आपसे पूछूं हाजा, हाजा का मतलब होता है ये, कोई भी चीज पास हो ना आपके तो आप कहते हैं हाजा। आपने शुरू में पहले वाले लेसन में पढ़ा था, सवालिया है। सो अहाजा लहू, यानी ये जो है, अब ये मेरे पास कुरान पढ़ा है ना, तो मैं कह रहा हूं अहाजा लहू। तो बताएं जवाब में आप क्या कहेंगे? पहले आप, क्या ये उसके लिए है? नाम, क्या ये उसका है? अच्छा, नाम लहू। तो चूंकि कुरान है और हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं हाँ नाम हाजा लहू। अब अगर मैं कहूं अहाजा लहुम तो क्या जवाब देंगे? नाम नाम हाज़ा लहुम। माशाल्लाह, नाम हाजा लहुम। और अब अगर मैं कहूं अहाजा लका तो फिर तो आप फौरी नाम जवाब, नाम नाम हाज़ा ली। नाम हाजा ली, हाजा जी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं कहूं हाजा आप सबके लिए तो क्या कहेंगे? नाम हाज़ा लना। नाम लना। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आइए अब देखें, इसी एक्सप्रेशन को आपने बढ़ाना है, जो एक्चुअल कुरान के एक्सप्रेशन बनाते जाना है। कैसे? शुरू में वा लगा दें, वा का माना आपको आता है, तो वालाहू माना बोलें, सारे बोलें वालाहू, और उसके लिए, वालाहू, और उन सब के लिए, वालाका, और आपके लिए, वाली, और मेरे लिए, वालकुम, और आप सब और आप सबके लिए, वालाना, और हमारे लिए, के लिए, वालाहा, और उस औरत के लिए। उस औरत के लिए। एक्सीलेंट, बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, अगर मैं इसके साथ लगा दूं फा, फा का माना भी आपने पढ़ा हुआ है सिस्टर शाहीन, तो बताएं जरा टेबल के बारे में क्या बनेगा? फलहू के लिए, उसके लिए, मर्द के लिए, फलाहुम बस उन सब के फलहुम बस लिए, उन सब के फलका लिए, बस आपके लिए, फलक फलिया बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सब के लिए, फलाना बस मेरे लिए, फलाहा बस उस औरत के लिए। माशाल्लाह। सो फलहू, फलहुम, फलका, फली, फलकुम, फलना और फलहा, तो बड़ा आसान है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमने ली या ला से टेबल बनाया, बिल्कुल उसी तरह आसानी मिन, मिन का मतलब से आपने पढ़ा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको जोड़ेंगे वही ज़माना, कोई नई चीज नहीं, उसी हु हम के साथ, मिन हु उससे, मिन हम उन सब से, मिन का तुमसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस औरत से। अब ये मिन वाला जो है कुरान में 2900 बार से ज्यादा बार आया है। तो आपको आज के इंशाल्लाह ये जब आप टेबल कर लेंगे ना, मैं कुरान खोल के आपको दिखाऊंगा कि ये वाले किस कदर ज्यादा कुरान में जगह जगह आए हैं। तो आसान है क्या? मिनहु मिनहुम,
من کا منی, منکم مننا, منہا. ٹھیک ہے, تو کون کروائے گا سسٹر؟ ذرا نئے لوگوں کو چانس دیں ہم تھوڑا سا. جی میں بولتی ہوں. سسٹر امیمہ. جی جی. منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے. ماشاءاللہ بیٹے, کتنی روانی سے کتنا اچھا کروایا آپ نے. جی سسٹر نورین کروائیے, سسٹر قدسیہ امرین کروائیے. منہو اس ایک مرد سے, منہم ان سب مردوں سے, من کا تجھ ایک مرد سے, منی مجھ ایک عورت یا مرد سے, منکم تم سب مردوں سے, منا ہم سب مردوں یا ہم سب نہیں, منا ہم سب مردوں سے. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. چلیں جی, ڈاکٹر اشفاق صاحب میں سے جو بھی ایک کروانا چاہتا ہے کروا دیں. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی من کم آپ سب سے, منہا منا ہم سے, منہا اس عورت. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. اس عورت سے. تو آئیے اس کی بھی اسی طرح ہم عربی بول چال میں زیادہ کلیئرٹی آئے گی. تو اس کی عربی بول چال کے لیے ہم جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کسی نے مجھے ایک کتاب بھیجی تو میں کیا کروں گا. اس نے کسی نے کتاب مجھے بھیجی ہے تو میں اس کے جواب میں احاذ منہو, یعنی یہ جو ہے کیا یہ اس کی طرف سے, اس کی جانب سے. آپ کو یاد ہے من کا ایک معنی ہم نے کہا تھا سے یا جانب سے. تو یہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے مردوں کو بھی باری دیں, بھی مرد ہاتھ اٹھائیں تو باری لے لیں. جو بھی ریز ہینڈ کرتا ہے میں اس کا نام بول دیتا ہوں, سسٹر شافیہ. سو اگر کہا جائے احاذ منہو تو کیا جواب دیں گی آپ؟ نعم ھذا منہو. نہیں, نعم بالکل ٹھیک ہے. ھذا یعنی یہ, منہو اس کی طرف سے ہی ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی سسٹر ماریا ہاشمی. اگر ہم کہیں احاذ منہم تو پھر کیا کہیں گے جواب میں؟ نعم ھذا منہم. ماشاءاللہ, نعم ھذ منہم. جب پلورل میں ہم نے پوچھا تھرڈ پرسن اسی میں جواب دیا آپ نے, لیکن جب میں نے کہا آپ سے کہا احاذ من کا تو آئی فون پلیز نام لکھا کریں تاکہ یہ جو بھی آئی فون پہ جواب دیں. کیا ہوگا؟ احاذ من کا. محمد سہیل جواب دے دیں اگر. سوری یہ میرا چل گیا ہے. نعم جی. ھذا منی. ہاں ماشاءاللہ. اب چونکہ میں نے ان سے کہا نا کہ تو انہوں نے جواب میں اپنا کہنا ہے, نعم ھذا منی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح احاذ منکم, آپ سب جواب دیں مجھے. کیا کہیں گے آپ سب؟ نعم احاذ ھذا منہا. نعم ھذا منکم. منا. نعم ھذا منا. ہاں اچھا بتائیں, اگر میں آپ سے ویسے پوچھ لوں احاذ منہا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ نعم ھذا منہا. ایکسیلنٹ. یہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ الحمدللہ. اب آپ کو خود بھی سمجھ آ رہی کہ اچھا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے, نعم ھذا منہا. ہاں جی, یہ اس عورت کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ ہم نے اس کا عربک بول چال کی, من کی. اسی طرح وا لگا دیں, ومنہو ومنہم ومنکا ومنی ومنکم ومنا ومنہا, اور ساتھ ایڈ ہو جائے گا. تو اور آج کا تیسرا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے عن. ان رضی اللہ عنہ, راضی ہوا اللہ عنہ اس کے ساتھ. تو یہ ٹیبل آپ کا بن گیا, عنہ عنہم, ان کا عنی, انکم عنا انہا. تو کروائیں گی سسٹر ماریا ہاشمی, کروائیے. عنہو اس سے, عنہم ان سب سے, ان کا آپ سے, عنی مجھ سے, انکم آپ سب سے, عنا ہم سے, انہا اس عورت سے. ایکسلنٹ. سسٹر مریم کروائیے. عنہو اس سے, عنہم ان سب سے, ان کا آپ سے, عنی مجھ سے, انکم آپ سب سے, عنا ہم سے, انہا اس عورت سے. سسٹر نگارش.
अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। बिल्कुल ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह आप उसी हा लगा लें जो हमने तो प्रैक्टिस कर भी लिया है कि आप लहा बोलेंगे, मिनहा बोलेंगे, अनहा बोलेंगे तो औरत के लिए बन जाएगा। ये देखिए आज के 3 हरूफ कुरान में 5000 बार, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस इंशाल्लाह। आप कुरान का कोई सफ़ा खोलेंगे इनमें से कुछ ना कुछ आपको लाजमी मिलेगा। तो अब ये मैंने खोला है और ये मेरे सामने दूसरी लाइन में आ रहा है रसूलु हा, तो रसूलु लुहा, ठीक है जी। हा, अच्छा ये तो हा का हो गया ना। वजअलनाहुम, अच्छा इसमें से टेबल में से, तो इस तरह से लाहुम आगे आ रहा है, लाहुम फिर आगे आ रहा है, यानी तकरीबन हर लाइन में आते जा रहे हैं। और हम फिर आ गया, और रब्बुकुम, ये कुम वाला तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, लकुम, लाहुम। सो ये सारी चीजें जो है कुरान के अंदर हमें हर सफ़े के ऊपर, फिर अगले सफ़े के ऊपर लाहू, ये भी आपने पढ़ा है, लाहू ये भी आ रहा है। और ठीक हो गया जी। सो इंशाल्लाह इस तरह आप इसे कुरान में देख सकते हैं। तो 3 नए अल्फाज हमने आज अपनी वोकैबुलरी में ऐड किए। अल्हम्दुलिल्लाह से मिसाल याद रखनी है, लिए, ली की, आउज़ बिल्लाह से, मिन की, और रदियल्लाहु अन्हु से, अन की। आइए क्विक टेस्ट, लाहुम का इशारा करें आप सब, फिर माना बोलें, फिर मैं करूंगा। उन सब का, लाहुम नहीं, उन सब के लिए, उन सब के लिए वाला माना है ना, ठीक है। मिन्ना इशारा करें पहले सब जहां पे बैठे हुए हैं, फिर माना बोलें। मुझसे, हमारे लिए, हमसे, हमसे, हमारे सबके लिए, मिन्ना, हमसे, अनकुम, पहले उन इशारा, सबसे, उन सबके, उन अन, सबसे, आप सबके साथ। तो अगर मैं कहूंगा ना रदी अल्लाह अनकुम, तो अल्लाह राजी हुआ आप सबके साथ, अनकुम, ठीक है। आइए, अच्छा इस सवाल पर, ये जो होमवर्क में एक सवाल आता है कि आप 3 में से एक मुख्तलिफ का फर्क कैसे पहचाने, और अभी से भी होमवर्क में ज्यादा आएगा, तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने रखा है कि सवाल पे वैसे तो पूरी डिटेल दी होती है कि इसम, फेल, हर्फ, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस के हिसाब से अलग करें। तो आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं या 4, तो जो आपको उसमें से ऑड वन आउट है ना, जो मुख्तलिफ है, उसको अलग करना है आपने। अब जैसे आप मुझे बताएं, हुआ, अंतुम, हम, इनमें से आपके ख्याल में मुख्तलिफ कौन सा है? अंतुम, अंतुम, अंतुम कैसे मुख्तलिफ है? क्योंकि हुआ और हम एक ही फैमिली से, हुआ हम एक ही, हुआ और हम थर्ड पर्सन से, और अंतुम जो है वो सेकंड पर्सन। मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं, ये तो क्राइटेरिया ही नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन पर मुख्तलिफ करें। क्राइटेरिया ये है कि इसम, फेल, हर्फ या जमा, वाहिद जमा या मुज़क्कर मुअन्नस पर मुख्तलिफ करें। हुआ, अब गौर, सिस्टर अंबर ने हमें चैट बॉक्स में सही जवाब दिया कि हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर है और अंतुम और हम दोनों प्लूरल हैं, ठीक है। चले, अजान हो रही है, सेकंड वाला आप खुद करें और मुझे बताएं। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, एक्सीलेंट, ठीक है। थर्ड वाला करें। हिया सालिहतुन, हिया सालिहतुन, ये सालिहा, चौथा करें। किताबु, किताबु, ठीक है जी, सही है, किताबुहु। पांचवा भी करें। हुआ, 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 वजह बताएं। वो हुआ जमीर है, बाकी दोनों जो है वो हर्फ है। एक्सीलेंट सिस्टर।
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے کہ عن من جو ہیں یہ حروف ہیں، آج ہی ہم نے پڑھا بھی ہے، اور ہوا جو ہے وہ اسم ہے تو وہ الگ ہو گیا. تو اس طرح سے یہ سوال جب بھی آئے تو آپ نے اس کو انشاءاللہ کرنا ہے. آج کا نقطہ تعلیم اور وہ کیا ہے، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے جو خود اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور وہ کیا ہے، رب زدنی علما. اللہ سے علم کی بھیک مانگیے، اللہ سے بار بار یہ دعا مانگیے کہ اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما دے. آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم نے 19,471 یعنی قرآن کے 25% الفاظ کا ترجمہ جان لیا. اس بات پر آپ سب کو بہت مبارکباد. اللہ کا بہت شکر ادا کیجیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.